नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में बारिश ने जहाँ बहुत मुश्किलात खड़ी कर दिए हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश के भी हालात हैं। लेकिन जहाँ तक फ़िरका परस्त ताकतों का सवाल है, ऐसा लगता है कि रियासत तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है और यहाँ का जो इमेज है आलमी सतह पर और कौमी सतह पर के ये रियासत फ़िरका वाराना तशद्दुद से पाक है, उस छवि को मुतासिर करने की ऐसा लगता है कि कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कोशिश के नतीजे में आपको बता दूं कि आसिफाबाद के जैनूर में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर फ़िरका वाराना फसाद फूट पड़ा और कहा जाता है कि 10 गाँवों के लोगों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, उनकी मस्जिद पर हमला किया और एक गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह का हमला जानबूझकर और मंसूबाबंद अंदाज में किया गया है। तो बहरहाल ये पहली खबर है तेलंगाना की। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि तेलंगाना से मुतालिक एक खबर है और उस खबर का ताल्लुक अमेरिका से है। अमेरिका में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिंदुस्तानी तलबा हैं वो यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, उनमें सबसे ज़्यादा जिसकी तादाद है वो हिंदुस्तानी तलबा की तादाद है। और आपको ये भी पता है कि वहाँ जिस अंदाज में तलबा की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि सिर्फ अप्रैल तक सज्जा साहब तकरीबन 11 हिंदुस्तानी तलबा को कत्ल किया गया या फिर उनकी मौत हो गई या वो लापता हो गए, इस तरह के खबरें आ रही थी। लेकिन आपने देखा कि अब एक जो ताज़ा खबर आई है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गमनाक खबर है, सदमांगेज़ खबर है। और वो खबर ये है कि टेक्सास जो अमेरिकी रियासत है, वहाँ पर कार यानी सड़क हादसे में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तलबा, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई है। और अफसोस की बात यह है कि इन 4 तलबा जिनका ताल्लुक़ आपको बता दूं कि तमिलनाडु से था और एक का ताल्लुक़ तमिलनाडु से और 2 का ताल्लुक़ जो है 2 तालिब इल्मों का ताल्लुक़ हैदराबाद से बताया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि आर्या रघुराम ओरमपति ये हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके दोस्त है फारूक शेख, वो भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो 2 दोस्त थे वो जा रहे थे टेक्सास और टेक्सास के जाने के दौरान एक बहुत बड़े जो ट्राला होता है उसकी जद में ये आ गए। एक नहीं, 2 नहीं, 5 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराई और फिर ये हादसा पेश आया। 4 हिंदुस्तानी तलबा अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। जहाँ तक आपको बता दूँ कि आर्यन रघुराम ओरमपति का सवाल है, उनके वालिद हैदराबाद में, उनके वालिद है सुभाष चंद्र रेड्डी, हैदराबाद में मैक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। और जो फारूक शेख है वो भी हैदराबाद में मुकीम है और ये जो तलबा हैं वो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे। तो बहरहाल जो अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं उनमें जैसा कि मैंने बताया कि हैदराबाद से 2 तलबा ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि लोकेश पाला चरला है और फिर दर्शिनी वासुदेवन है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही गमज़दा खबर है। और अब हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं, सज्जा साहब आपने देखा कि किस तरह हमारे जो बच्चे हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों को जो ख़तरात लाहक होते हैं बहुत ही सोच समझ कर उन्हें सफ़र भी करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जैसा कार पूलिंग जो ऐप है उसके ज़रिए ये लोग जुड़ गए थे और एक सफ़र कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए हाईवे पे ये डैलस जा रहे थे, इसमें मुख्तलिफ मतलब है कि मुख्तलिफ शहरों पे मुख्तलिफ 4 लोग थे, 4 में दोनों का मंजिल एक थी और एक बाकी जो दोनों की अलग अलग मंजिल थी। तो बहरहाल सड़क एक ही थी, इनको आगे मंजिल पे जाना था। इन्होंने कार पुलिंग ऐप से जो है बुकिंग करवाई थी और ये जो है गाहे गाहे गाड़ी में जो है सवार हुए थे। गाड़ी जा रही थी अपने रास्ते पे, एक खौफनाक हादसा होता है जिसमें जो है ये गाड़ी जल के खाकिस्तान हो जाती है। इस गाड़ी के अलावा मज़ीद 3 गाड़ियाँ में जो है इस हादसे में तबाह हुई हैं। बहरहाल ये एक दर्दनाक अलमनाक हादसा है। नौजवान बच्चे थे, तालिब इल्म थे, ये जो है वहाँ पे पढ़ने के लिए आला तालीम के लिए गए थे। मगर अफसोस की बात है कि एक तमिलनाडु की जो है एक लड़की, हैदराबाद के 2 लड़के और इंडिया के एक और जो है शख्स की इसमें मौत हो गई। बहुत ही अलमनाक जो है मौत हुई है। कार पूरी तरह से जल के जो है कोयला बन गई थी। बहुत ही दर्दनाक वाक़या है ये। जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। यकीनन जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में हर गुज़रते दिन के साथ जो है
ایک ماحول تشویشناک ہوتا جا رہا ہے. جی جی اب لوگ بھی کہنے لگے ہیں کہ دیکھیے ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں. پہلے تو کالوں کا مسئلہ ہے، جی نیگروز کا. نیگروز کا. جی جی وہ آتے ہیں لوٹنے کے لیے، آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ اگر مزاحمت کرتے ہیں تو سیدھے گولی مار دیتے ہیں. بہت ہی جو ہے شفاق قوم ہوتی ہے وہ، اور وہاں ان کا جو ہے خطرہ ہے. ان کے علاوہ وہاں پہ اب جو ہے ایک نسلی تشدد کا بھی جو ہے ماحول بن گیا ہے. منافرت خاص طور پہ جو ہے وہاں کے مقامی اور جو ہے جو ایشیائی باشندے ہیں، جی ہاں جی وہ ایشیائی باشندوں سے ان کا تعصب جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایشیائی باشندوں میں ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، نیپالی بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، سری لنکن بھی ہیں، جو بھی جو ہے جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں. مختلف ملکوں سے لوگ جاتے ہیں امریکہ جو ہے اچھی مستقبل کی جو ہے تلاش میں، اچھے مستقبل کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن وہاں انہیں نسلی تعصب کا بھی سامنا ہوتا ہے. جی. کالی گوری کی کہانی تو بہت لمبی کہانی جی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مہاتما گاندھی نے جو تحریک شروع کی تھی، ہمارے بابا قوم نے جو تحریک شروع کی تھی، سب سے پہلے ان کو آسٹریلیا میں جو ہے اس نسلی منافرت کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان کو جو ہے ٹرین سے باہر پھینک دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے ٹرین نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے یہ جو نسلی تعصب ہے، یقیناً ایک تو نسلی تعصب سے جوجھ رہے ہیں لوگ، اور پھر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ایک بہت جو ہے صدمے والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ہم جو ہے ان بچوں کے والدین، بھائی بہن جو بھی ورثہ ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور یقیناً جو ہے اس حادثے کے کو لے کر جو ہے پوری انڈین کمیونٹی میں جو ہے ایک غم کا ماحول پایا جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا میں مسلسل ایک خبر چل رہی ہے کہ کس طرح سے ان کا حادثہ ہوا، کس طرح سے ان کی موت ہوئی، المناک موت ہوئی ہے. تو بہرحال جو ہے افسوسناک خبر ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکہ میں پیش آئے سڑک حادثے کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹرالر سے 5 گاڑیاں جو ہیں وہ ٹکرا گئیں، یعنی کاریں ٹکرا گئیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور تمام کار میں جو افراد سوار تھے وہ جھلس گئے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی لاشوں کی شناخت بھی ممکن نہیں ہو سکی. ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو اتھارٹیز ہیں یا حکام ہیں، انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے تاکہ لاشوں کی شناخت ہو سکے. ویسے بھی ناظرین، آپ اچھا طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا ایک خواب لیے جاتا ہے کہ وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اچھا روزگار حاصل کرے. اور یہاں کے جو حالات ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس انداز میں فرقہ پرست درندے ہندوستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ باہر چلے جا رہے ہیں، یا ہندو ہو یا مسلمان ہو. آپ دیکھیں گے کہ بزنس کے لیے ایک اچھا پرامن ماحول چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شمالی ہند میں خاص طور پر جس انداز میں تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا گیا ہے، اور ہندو مسلم کا کہ نفرت کی دیواریں کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اور اس انداز میں ایسا لگتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، تعلیم یافتہ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک سے نکل کر کہیں اور بسیرا کریں، کہیں اور تعلیم حاصل کریں اور وہاں اپنا مستقبل سنواریں. اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے تو ہمیں ہمارے بچوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سجاد صاحب، کیونکہ یہاں پر اس قدر ذہانت پائی جاتی ہے، اس قدر آپ اندازہ کیجئے کہ غیر معمولی شخصیتیں پائی جاتی ہے. خاص طور پر جو اساتذہ ہیں ہمارے پاس، ایسے اساتذہ ہیں جو آکسفورڈ کے اساتذہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نئی ایجادات کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو فرقہ پرست درندے ہیں، انہوں نے ملک کو ایک مذہبی خطوط پر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال ناظرین، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد فرقند بنیاد سے تعلق رکھنے والے 2 طلبہ بھی اس میں شامل ہیں. ہم ان کے خاندانوں سے اور مزید 2 جو ہیں جو چنئی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان سے بھی اظہار تعزیت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ فاروق شیخ اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے آریم رگھورام اورمپتی جو ہے، یہ دونوں دوست تھے. اور جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی بتایا کہ ایک ایپ ہے کار پولنگ،
اس کے ذریعے یہ کنیکٹ ہوئے تھے اور اپنے منزل مقصود کو جا رہے تھے، لیکن اتفاق سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو بہرحال ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کا کوہرام ان کے گھروں میں مچا ہوگا، کیونکہ جو بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے اور وہاں اپنا مستقبل سنوارنے کا خواب لے کر گئے تھے، وہ اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر چکے، ڈگریاں تو لے چکے، لیکن قسمت میں ان کے موت لکھی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سجاد صاحب کہ اس میں سے ایک لڑکے کی گریجویشن سیریمنی ہوئی تھی، تو وہاں پر ان کے والدین بھی گئے تھے اور کہے تھے کہ بیٹے اب ہم واپس چلتے ہیں انڈیا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میں مزید 2 سال کام کر کے آؤں گا۔ جی بالکل، دیکھیے یہی تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں لوگ جو ہے ان ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے اور یورپ کے UK ہو اور یورپ کے دیگر ممالک ہوں، وہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہندوستان میں بہتر مواقع ملے تو شاید بہت کم لوگ جو ہے وہاں کا رخ کریں، بہرحال وہاں جاتے ہیں اور وہاں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی خبریں آئی تھی کہ جو ہے کسی نے کسی کو گولی مار دی، کسی نے جو ہے کسی کو ڈاکٹر کو گولی ماری۔ بالکل، تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں، مطلب ہے کہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے دنیا جو ہے 21ویں صدی میں داخل ہو رہی ہے، انسان چاند میں داخل ہو رہا ہے۔ حالات جو ہے دنیا کے اتنے AI ٹیکنالوجی نے جو ہے ساری دنیا کو ایک نئی جو ہے ترقی سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ انسیکیورٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ عدم تحفظ کا جو احساس ہے انسان کو جینے نہیں دیتا، خاص طور پہ جو ہے جب آپ غریب الوطن ہوں، جب آپ اپنے وطن سے دور، اپنے فیملی سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، کسی دور دراز جو ہے ملک میں وہاں پہ آپ ہوں، تو وہاں آپ کو اور زیادہ جو ہے عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جو ہے بڑا ہی دردناک ہوتا ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، بالکل آپ نے اس صحیح طرح کہا۔ کے حادثات ہوتے ہیں۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے ملک کا سوال ہے، ہمارے ملک میں بہترین تعلیمی ادارے ہیں، بہترین تعلیمی جو معیار ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا بھی ہے، اور جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج امریکی بچوں کو اگر کسی سے مقابلہ ہے تو وہ ہندوستانی بچے ہیں اور چینی بچے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ہندوستان ہمیشہ سے ہی عالم سطح پر ایک تعلیم یافتہ اور ایک بہترین تہذیب کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ایسے حال میں جب کہ اب ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بین الممالک تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی جو سیفٹی ہے، ان کی جو سیکیورٹی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ویسے تو ناقابل شناخت ہو چکی ہیں، وہ لائے جاتے ہیں حیدرآباد یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ پہلوانوں سے ہے۔ ونیش پھوگاٹ کو کون نہیں جانتا؟ ونیش پھوگاٹ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس انداز میں وہ 52 kg عمرے میں انہوں نے گولڈ میڈل تک پہنچ گئی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیرس اولمپکس میں صرف 100 گرام وزن ان کا زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے، کیونکہ مقابلہ جو ہوتا ہے، اگر پہلے کے جو مقابلے تھے اسے تو رد نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہاں ان کا وزن برابر تھا، وہ تو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ دیکھا نہیں گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سابق صدر اور BJP کے سابق رکن پارلیمنٹ بریج بھوشن سنگھ پر ونیش پھوگٹ اور ان کے ساتھیوں نے، خاتون جو پہلوان ہیں، ان لوگوں نے جنسی ہراسانی، جنسی استحصال اور ریپ کے الزامات عائد کیے تھے، اور اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعلان کر دیا ہے ونیش پھوگٹ اور بجرنگ پونیا نے کہ ہم کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، راہل گاندھی سے ملاقات کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو کانگریس کے ٹکٹ پر میدان میں اتارا جائے گا، کیونکہ ہریانہ کے اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور BJP کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہاں، یہ کہا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، ونیش پھوگٹ جو ہے اولمپک سے واپسی کے بعد ان کا جو ہے ان کے گاؤں میں، وہ ہریانہ سے ان کا تعلق ہے، گاؤں میں ان کا شاندار استقبال ہوا تھا، اور جب 100 گرام کے وزن میں زیادتی کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے صاف طور پہ جو ہے کہا تھا کہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے، کیونکہ ایک دن پہلے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ فائنل جو ہے
میں گولڈ میڈل لیں گی. گولڈ میڈل کی مطلب ہے کہ ریچ تک پہنچ گئی تھیں. جب فائنل مقابلہ ہونے والا تھا اس وقت ان کا جو ہے وزن جو ہے ناپا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وزن میں 100 گرام بڑھوتری کی وجہ سے ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا, نااہل قرار دے دیا گیا, مقابلے سے جو ہے ان کو روک دیا گیا. تو اس طرح سے مقابلے سے ان کو جب روکا گیا تو اس کے بعد سارے انڈین میڈیا نے صاف طور پہ کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے میڈل نہیں لیا ہے لیکن یہ جیت گئی ہیں, یعنی لوگوں کے دل جیتے ہیں. دل جیتے ہیں, بالکل جیت گئی ہیں. ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ان کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کیا گیا. لمحے آخر میں ان کو جو ہے نااہل قرار دیا گیا, فائنل میں ان کو نااہل قرار دیا گیا. بہرحال جو کچھ بھی ہو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ اولمپکس کی, لیکن جب وہ ہندوستان آئی تو ان کو اسی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا گیا جیسے کسی گولڈ میڈلسٹ کو, جو گولڈ میڈل لے کے جو ہے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے آتا ہے تو کس طریقے سے اس کا استقبال ہوتا ہے, اسی طریقے سے ان کا استقبال ہوا. اور پھر آنے کے بعد انہوں نے شمو بارڈر پہ احتجاج کرنے والے کسانوں سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ کسانوں کی اس لڑائی میں آج وہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہیں. تو اسی وقت ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ سیاست میں جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن پھر کانگریس نے ان کو جو ہے کنونس کیا اور ان کو منایا گیا. بہرحال وہ جو ہے اب بجرنگ پونیا بھی جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا ہے, جو برج بھوشن سنگھ کے خلاف جو بھوک ہڑتال میں وہاں پہ جنتر منتر پہ بیٹھے تھے, اس میں ونیش پھوگاٹ کے ساتھ بجرنگ پونیا بھی تھے. وہ بھی پہلوان ہیں, وہ بھی جو ہے ریزلنگ فیڈریشن سے وابستہ ہیں, وہ بھی جو ہے ملک کا نام روشن انہوں نے بھی کیا ہے. انہوں نے بھی کئی گولڈ میڈل حاصل کی ہیں مختلف جو ہے عالمی مقابلوں میں, ملک سے باہر کے مقابلوں میں انہوں نے جو ہے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو بہرحال ونیش پھوگاٹ اور جو ہے بجرنگ پونیا کانگریس میں اب شامل ہو گئے ہیں. باضابطہ الیکشن کا موسم ہے ہریانہ میں, اور جو ہے ہریانہ میں غالباً 1 تاریخ کو جو 5 تاریخ کی 1 تاریخ کے بجائے 5 تاریخ کو جو ہے پولنگ ہوگی اکتوبر کی, اور جو ہے غالباً 4 تاریخ کو وہاں پہ پولنگ ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے 5 تاریخ کو جو رزلٹ آ جائیں گے. تو اس سلسلے میں وہاں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہیں, اور یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بی جے پی کی ناانصافیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کانگریس کا ہاتھ تھاما ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مددگار بھی ثابت ہوگا اور وہ ناانصافی کے خلاف بحیثیت پولیٹیشین لڑ سکیں گے بھی. ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک راہل گاندھی کا سوال ہے, راہل گاندھی قائد اپوزیشن کی حیثیت سے اس قدر جارحانہ تیور اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مودی جی بھی ڈرنے لگے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پارلیمنٹ میں مودی اور امت شاہ جی کی حالت ہوئی, اور اس حالت پر سارا ہندوستان ہنس رہا بھی تھا اور ان کا ڈر اور خوف بھی ظاہر ہو رہا تھا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ناانصافی کا سوال ہے, ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی پالیسی سے ہٹ گئے ہیں, یا جو ہماری خارجہ پالیسی تھی یا ایکسٹرنل ایفرٹس سے متعلق ہمارا جو پالیسی تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے, اور اس تبدیلی کا صحرا جو ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے سر جاتا ہے. تو بہرحال سر جاتا ہے تو آپ الگ سمجھیں گے, یعنی کریڈٹ جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کریڈٹ جانے کے باوجود بھی یہ بہت بڑی شرمناک بات ہے, شرمساری کی بات ہے, پشیمانی کی بات ہے, کیونکہ ہم اب مظلوموں کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی. اسرائیل کو ہندوستان ہتھیار سپلائی کر رہا ہے, اور شرمناک بات یہ ہے کہ خود حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی سرزمین پر جو فیکٹری یہاں پر کام کر رہی ہے اسرائیل, اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستانی پارٹنرشپ سے یا وینچر سے, تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اڈانی گروپ امبانی گروپ کا ہے یہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر جو ڈرونز تیار ہو رہے ہیں وہ اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے شہر سے جو ڈرونز تیار ہوئے ہیں وہ اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں. اسی طرح ہتھیار, اسلحہ و گولہ بارود بھی ہندوستان کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیا جا رہا ہے, اسی طرح جس طرح امریکہ کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیتن یاہو کے درمیان بہت گہرے تعلقات ہیں, یعنی گہری دوستی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بہت بڑی بات ہے. ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں, پرشانت بھوشن سجا صاحب اور جو دوسرے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان لوگوں نے ایک PIL سپریم کورٹ میں داخل کی ہے, اور اس PIL یعنی مفاد عامہ کے تحت درخواست جو داخل کی گئی ہے اس میں سپریم کورٹ سے التجا کی گئی ہے کہ وہ مرکزی حکومت یعنی مودی حکومت کو ہدایت دے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ و گولہ بارود فراہم نہ کرے, کیونکہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب
مرتکب ہوا ہے، اسرائیل فلسطینیوں کا قاتل ہے، اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطین شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے لے کر اقوام متحدہ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے اور یہ حوالے دیے ہیں سجاد صاحب. بہت بڑا کام ہے یہ تو. یقیناً دیکھیے جس طرح کے حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں، جس طرح سے غزہ کے حالات بنا دیے گئے ہیں، ابھی دیکھیے جس طریقے سے یرغمالیوں کی موت ہوئی ہے، اس کے بعد جو حالات وہاں کے ہوئے ہیں، اور اب تو جو ہے تل ابیب میں بھی پروٹیسٹ ہونے لگے جی ہاں ہیں. جی ہاں. سب سے بڑا جو ہے المیہ تو یہ ہے کہ ان کی اپنی قوم اب ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے انتہا کر دی، صفاقی کی انتہا کر دی ہے، آپ نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے، ان کی اپنی قوم کہہ رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یقیناً اب جو یہ آپ نے جو ایک خبر سنائی ہے بڑی خوش آئند ہے کہ دنیا اب دھیرے دھیرے ان کے ظلم کو جو ہے محسوس کرنے لگی ہے. ورنہ اب تک تو جو ہے بے حسی دیکھنے میں آ رہی تھی کہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، وہاں پہ معصوم بچے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، آدھا شہر کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے، لوگوں کو جنگلوں میں جینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم سرترین ہے، بدترین حالات ہیں، انسانیت سوز جو ہے وہاں پہ حالات پیدا کیے گئے ہیں. اس طرح کے حالات وہاں کے ہو گئے تھے. لیکن اب دنیا کو بھی دیکھیے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہیگ کی عالمی عدالت نے بھی جو ہے فیصلہ سنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ جنگی اس نے جو بھی کام کیا ہے وہ جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے، دائرے میں آتا ہے. بہرحال دیکھیے اب جو ہے آگے یہ فیصلہ تو ہوا ہے، لیکن اس فیصلے پہ ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کیا یہ جنگ ختم ہو جائے گی، یہ ایک اہم سوال ہے. سجاد صاحب ایک اور خوشخبری ہے فلسطینیوں کے لیے کہ ویسے بھی میں کہوں گا خوشخبری کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہوش آیا ہے، وہ جاگ اٹھی ہے، ورنہ اب تک سو رہی تھی. آپ دیکھیں گے کہ 11 ماہ ہو چکے ہیں اور اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف جس درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ انتہائی عبرتناک ہے. ساری دنیا کے لیے ایک تازیانہ عبرت ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل فلسطینی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1113 اسرائیلی مارے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جس انداز میں اسرائیل درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے آج کی تاریخ تک، یعنی 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک، اسرائیل کے فضائی حملوں میں، اس کے زمینی حملوں میں، اس کی مکاری میں، اس کی عیاری میں، اور اس کے جو حلیف ممالک ہیں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی اور دیگر جو حلیف ممالک ہیں، ایون انڈیا بھی ہے، تو اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح تباہی وہ مچا رہا ہے. اس اسرائیل کے حملوں میں 40,819 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 94,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس درندگی کے باوجود اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو یہ توفیق یا نصیب نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کارروائی کریں گے. بہرحال اب اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی نہیں ہوتی تو ہم کارروائی کریں گے اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل نے تمام حدود پار کر دی ہیں، یعنی انسانیت کے خلاف، اور فلسطینیوں پر اس نے بہت ہی بھیانک مظالم ڈھائے ہیں. اس طرح کی بات کہی ہے. سجاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں یا پھر اس پر عمل بھی ہوگا؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اقوام متحدہ میں اگر واقعی وہ اقوام متحدہ ہوتا، اگر اس کے فیصلے واقعی جو ہے اثر رکھتے اقوام عالم پہ، تو شاید جو ہے آج یو این او کی جو ہے مقام میں کچھ الگ ہوتا. یو این او میں قراردادیں پاس ہوتی ہیں، یو این او میں فیصلے ہوتے ہیں، یو این او میں معاملات کی سرزنش ہوتی ہے، یو این او میں جنگوں کو روکنے کے لیے اپیلیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 1 سال کے اندر معصوم لوگوں کو مسلسل مارا گیا ہے، مسلسل بمباری کی گئی ہے، نہتے لوگوں پہ بمباری کی گئی ہے، نہتے بچوں پہ بمباری کی گئی ہے، خواتین کو جو ہے بمباری کر کے مارا گیا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اقوام متحدہ نے جو ہے ایکشن نہیں لیا. اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. اب اگر اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، اگر وہ نہیں روکے گا تو ہم کارروائی کریں گے، مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تو کارروائی کرنی چاہیے تھی، بعد میں بولنا چاہیے تھا کہ جو ہے آپ نے یہ کیا اس لیے ہم نے یہ کارروائی کی. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو یہی جو ہے ایک ناامیدی، ایک کسک سی جو ہے دل میں ہوتی ہے کہ یہ تو صرف بولنے کی باتیں ہیں،
दिखाने की बातें हैं। अमली इक़दामात भी किए जाएंगे। अब ये भी देखेंगे हम कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने जो फ़ैसला लिया है क्या उसको अमली शक्ल भी दी जाएगी, ये सवाल अब आने वाले वक्त में सवाल जो है गूंजता रहेगा। और वजह से भी देखिए कि जिस अंदाज में आलमी इदारे नाकाम हो गए हैं इसराइल को सबक सिखाने में, रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस को सबक सिखाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमेरिका हो, तमाम की तमाम उस पर पाबंदी आयद करते। तो क्या इन इदारों में हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल पर पाबंदी आयद करे? बिल्कुल, इसराइल को एक छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़े बड़े मुल्कों को गुलाम बना के रखा हुआ, ऐसा महसूस होता है। अमेरिका वहाँ पे जो है उसके साथ खड़ा है, घुटने टेक रहा है। बिल्कुल घुटने टेक रहा है। और क्या आप सुपर पावर हैं और आप एक छोटे से मुल्क की ग़ुलामी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ी जो है बदनसीबी आपकी क्या हो सकती है। मेरा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।